बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हुदहुद और बिल्कीस का वो किस्सा समाअत करेंगे कि जो कुरान पाक सूरह नमल के अंदर बयान किया गया, और फिर इसमें जो हमारे लिए सीखने की चीज़ें हैं, सीखने की बातें हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ख़ुद भी आखिर तक बगौर समाअत करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्स कुरान पाक से मुस्तफ़ीज़ हों और हमारे लिए सदका जारिया का सबब बने। क़िस्सा कुछ यूँ है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दिस की तामीर को मुकम्मल कर लिया, तो आप अलैहिस्सलाम ने हज का इरादा फरमाया। और फिर जब आप हज के इरादे से हरम शरीफ पहुँचे, तो आपने अपने वज़रा से हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बिशारत देते हुए ये इरशाद फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ से नबी या अरबी का ज़ुहूर होगा और उनकी ये सिफ़ात होंगी, उनके दुश्मनों के मुकाबले में उनकी मदद की जाएगी और एक माह की मुसाफत से उनके दुश्मनों पर उनका रोब तारी कर दिया जाएगा और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने में उन्हें किसी मलामत करने वाले की मलामत का खौफ नहीं होगा। तो आपके वज़रा ने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, वो किस दीन पर होंगे? आपने फरमाया, वो दीन हनीफ़ा यानी अदियान बातिला से एरास करने वाले दीन पर होंगे, और खुशखबरी हो उसके लिए कि जो उनका ज़माना पाए और उन पर ईमान लाए। तो आपके वज़रा ने अर्ज़ की कि हमारे और उनके दरमियान कितनी मुद्दत बाकी है? तो आपने फरमाया तकरीबन 1000 साल। तो हर हाजिर को चाहिए कि वो हर गायब तक ये ख़बर पहुंचा दे, क्योंकि वो तमाम अम्बिया और रसूलों के सरदार और ख़ातम हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि इससे हमें ये पता चला कि पिछले अम्बिया ने भी अपनी अपनी उम्मतों में हमारे प्यारे आका अलैहि अफ़्ज़लुस्सलातो व तस्लीम की नात बयान फरमाई, आपकी सिफ़ात बयान फरमाई। और फिर मज़ीद गौर तलब बात यह है कि ख़ातमुन नबिय्यीन, मेरे प्यारा कि वो सिफ़त है कि जिसे दीगर अम्बिया ने भी अपनी उम्मतों में बयान फरमाया, और ख़ुद मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। और याद रखिएगा नाज़रीन, ख़त्म नबूवत ये ज़रूरियात दीन में से है। इसका मतलब है कि कोई अगर इस अक़ीदे में शक करे या ये अक़ीदा ना रखे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर है। और इसी तरह कोई मुनकिर ख़त्म नबूवत के कुफ्र में शक करे, वो भी काफिर है, वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। अब आइए वाक़े की तरफ चलते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तमाम अम्बिया और रसूलों के सरदार और ख़ातम हैं। फिर जब आप हज के बाद हरम शरीफ से वापस लौटे, तो ज़वाल के वक्त यमन के मकाम सनआ में पहुँचे, और वो जगह आपको अच्छी लगी, तो आपने खाने और नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ उतरने का क़सद किया। तो जैसा कि आप अलैहिस्सलाम को परिंदों और जिन्नात पर भी सल्तनत, हुकूमत, बादशाहत अता की गई थी, तो आपके पास एक परिंदा था हुदहुद, कि जिसका काम ये था कि वो आपको ये इत्तला दिया करता था कि फ़लाँ जगह पानी है या नहीं। फिर वो जिस जगह पानी की निशानदेही कर देता, तो आपके जिन्नात वहाँ से पानी निकाल दिया करते थे। तो हुदहुद ने जब आप अलैहिस्सलाम को मसरूफ़ देखा, तो वो फ़ज़ा में घूमने चला गया, और उसकी नज़र पड़ी मलका बिल्कीस के बाग पर, कि जिसके सब्ज़े और फूलों ने उसको अपनी तरफ माइल किया और वो वहाँ चल दिया। और दूसरी जानिब आप अलैहिस्सलाम को जब वह पानी नहीं मिला, तो आपने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और वो आपको नहीं मिला। तो आपने फरमाया कि मुझे क्या हुआ है कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, या वो वाकई गैर हाजिरों में से है। तो चूँकि हुदहुद आपसे बग़ैर इजाज़त लिए चला गया था, तो आप अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और आपने फरमाया मैं ज़रूर उसे सख्त सज़ा दूँगा, या उसे ज़िबा कर दूँगा, या फिर वो मुझे कोई ऐसी साफ साफ वजह बयान करे
کہ جو اس کی غیر حاضری کے لیے عذر ہو، یعنی جو اس کی غیر حاضری کو جسٹیفائی کر سکے۔ پھر تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حدود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے آپ کو ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، وہ سبا پر بادشاہت کرتی ہے اور بادشاہوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے۔ اس نے مزید یہ بھی اطلاع دی کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بلقیس کی جانب ایک خط لکھا، پھر اس پر ایک مہر لگائی کہ جس پر اللہ کا نام لکھا تھا، پھر اس خط کو دھاگے سے باندھ کر ہدہد کی گردن میں لٹکا دیا اور اس سے کہا کہ اس خط کو بلقیس تک پہنچا دو۔ آپ علیہ السلام جو خط لکھا تھا اس کا مفہوم کچھ یوں تھا، اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ یہ خط اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام ہو اس کے لیے کہ جو ہدایت قبول کرے۔ مدعا کچھ یوں ہے کہ تم میرے مقابلے میں سر نہ اٹھاؤ اور اطاعت گزار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں گیا تو وہ سو رہی تھی، تو ہدہد اس کے روشن دان سے اس کمرے میں داخل ہوا اور وہ خط اس کے اوپر پھینک دیا۔ پھر جب ملکہ نے اس خط کو پڑھا تو اس خط کے متعلق اپنے درباریوں سے، وزراء سے مشورہ طلب کیا، تو اس کے وزراء نے اپنا میلان جنگ کی طرف اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم طاقت و قوت والے ہیں، ہمارے پاس تو کثیر فوجیں ہیں اور ہم سخت جنگ لڑ سکتے ہیں، باقی صلح یا جنگ کا اختیار تو تمہارے پاس ہے، تم غور کر لو، تم کیا حکم دیتی ہو، ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور تمہارے حکم کے منتظر ہیں۔ پھر جب ملکہ نے، بلقیس نے ان کو جنگ کی طرف مائل پایا تو اس نے جنگ کے نتائج سے ان کو آگاہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب بادشاہ کسی بستی میں اپنی طاقت و قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی ان کا معمول ہے، وہ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک تحفہ ان کی طرف بھیج کے دیکھتی ہوں، اگر وہ عام بادشاہ ہوئے تو اس تحفے کو قبول کر لیں گے، اور اگر وہ نبی ہوئے تو کبھی بھی اپنے دین کی پیروی کروانے کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے، تو یوں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی۔ تو پھر اس نے اپنے قاصد کے ساتھ ایک خط روانہ کیا اور اس کے ساتھ 500 غلام، 500 باندیاں، بہترین لباس، زیورات سے آراستہ اور سونے سے نقش و نگار کی ہوئی زینوں پر سوار کر کے بھیجا۔ پھر اس کے ساتھ 500 سونے کی اینٹیں، جواہرات لگے تاج اور مشک و عنبر بھی روانہ کیے۔ اور دوسری طرف یہ سارا سما جو تھا وہ ہدہد دیکھ رہا تھا، تو اس نے تمام معاملے کی، تمام چیزوں کی خبر آپ علیہ السلام کو پہنچا دی۔ پھر جب ملکہ بلقیس کا قاصد تمام تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے علم، نبوت اور بادشاہت کی صورت میں عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، اور تم ہی اپنے تحفوں پر خوش ہوتے ہو۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نہ تمہارے ان دنیاوی تحائف پر خوش ہوتا ہوں اور نہ ہی مجھے ان کی حاجت ہے، نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس وفد سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان تحائف کو لے کر ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ، اور اگر وہ میرے پاس اطاعت گزار ہو کر حاضر نہ ہوئے تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے آئیں گے کہ جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ضرور ملک سبا سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ اور جب آپ کا قاصد تمام تحائف کو واپس لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا اور اسے سارے معاملے کی خبر دی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بے شک وہ ضرور اللہ کے نبی ہیں اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر اس نے اپنا قیمتی ترین تخت
محفوظ کر لیا۔ وہ یوں کہ اس کے یہاں 7 کمرے تھے اور ساتوں کمروں کے پیچھے ایک کمرہ تھا۔ اس نے وہ تخت 7ویں کمرے میں رکھ دیا، پھر تمام دروازوں کو تالے لگوا دیے، اور پھر مزید یہ کہ ان پر پہرے دار مقرر کر دیے۔ پھر وہ ایک بڑا لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئی تاکہ دیکھے کہ آپ اسے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ اس کا لشکر 3 میل دور تھا، 3 میل تقریباً 5 کلومیٹر بنتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان کے یہاں آنے سے پہلے تخت بلقیس کو میرے پاس لے کر آئے۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین کہ آپ نے جو یہ تخت بلقیس منگوایا تھا، اس کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کی قدرت اور اپنی نبوت پر معجزہ دکھایا جائے۔ پھر ایک طاقتور جن بولا، عفریت بولا کہ میں اس تخت کو آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو چونکہ اس محفل میں، اس مجلس میں آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے اور جن کو قرآن پاک میں صفت علم کے ساتھ بیان کیا گیا، صفت علم کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی تو وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ پھر جب آپ نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اب آپ دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے کی کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کبھی ہمیں کوئی نعمت ملے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس صفت کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا وہ صفت علم ہے، تو یہ علم اور علم والوں کی فضیلت کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ کرامات کہتے ہیں وہ چیزیں کہ جن کو عادتاً کرنا محال ہو، جن کو عادتاً کرنا امپاسبل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے مقربین کو، اپنے خاص بندوں کو اپنے فضل و کرم سے کرامات عطا کرتا ہے، جیسا کہ اس واقعے کے اندر حضرت آصف بن برقیہ کو عطا کی گئی۔ اور پھر یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، تو آپ اندازہ کریں کہ میرے پیارے آقا افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ولی کا عالم کیا ہوگا۔ اگر اس موضوع گفتگو کریں تو اس کے لیے ایک الگ سے نشست درکار ہے۔ تو آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے درباریوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اسے پہچان پاتی ہے نہیں۔ پھر جب ملکہ بلقیس آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو وہ تخت وہاں موجود تھا، تو بلقیس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواباً کہا کہ گویا کہ وہی ہے۔ تو پھر اس سے کہا گیا کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے، اب بتاؤ کہ اس تخت کو کمرے میں رکھنے کا، پھر تمام کمروں کو تالے لگوانے کا، پھر ان پر پہرے دار مقرر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کیا۔ پھر بلقیس سے کہا گیا کہ صحن میں داخل ہو جاؤ، اور جو وہ صحن تھا ناظرین وہ صاف شفاف شیشوں سے بنا ہوا ایک بہترین صحن تھا کہ جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا اور اس میں مچھلیاں تھیں، اور اس صحن کے بیچوں بیچ درمیان میں آپ علیہ السلام کا تخت تھا کہ جس پر آپ جلوہ فروز تھے۔ جب بلقیس اس صحن کی طرف آگے بڑھی تو اس نے یہ گمان کیا کہ یہ پانی ہے، تو اس نے اپنے ٹخنوں سے کچھ کپڑا اوپر لیا تاکہ وہ چل کر آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اس کو یہ اطلاع دی کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے وہ کپڑا پھر سے اپنی پنجے پر ڈال دیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اس کو
اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو اس نے یہ دعوت قبول کی اور اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور ہمیشہ کے لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کو اختیار کر لیا۔ ویسے تو اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کافی چیزیں تھیں کہ اگر سب کو ذکر کیا جاتا تو یقیناً یہ ویڈیو کافی طویل ہو جاتی اور کافی وقت درکار تھا۔ تو آئیے ہم نے جو چیز سیکھی ہیں جن کو ذکر کیا ہے صرف انہی کو پھر سے میں اختصار کے ساتھ ایک سمرائز کر دیتا ہوں تاکہ جو اصل مقصد ہے کہ اس واقعے سے اس قصے سے نصیحت حاصل کی جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے وہ آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سیکھا کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، یعنی اس پر عقیدہ نہ رکھنے والا، اس میں شک کرنے والا اور اسی طرح اس عقیدے کے منکر کے کفر میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری چیز، ہمیں ہر نعمت ملنے پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، علم اور علم والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بڑی فضیلت ہے، ایک ان کا اللہ کی بارگاہ مقام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ علم دین حاصل کریں اور صحیح العقیدہ اور مستند علماء سے وابستہ رہیں۔ چوتھی چیز کہ کرامات اولیاء حق ہیں اور ان کا ثبوت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن پاک پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب کو بھی اور ہمارے قبور کو بھی منور فرمائے، ہمارے دونوں جہانوں کو منور فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔